अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बाखैरियत होंगे जी। लेट और एलएलबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही कोई भी लेक्चर चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। जी तो आज इंशाअल्लाह ताला हम अपने लेट उर्दू एरिया के दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना वो अपने पास शॉर्ट नोट्स बनाएं। उनका एक तो बेनिफिट ये होता है मेरे भाई कि आप जो हाथ से लिखते हैं, ठीक है, वो आपको ज़हन में चीज़ बैठ जाती है और आखिरी दिनों में वो आपको इजीली प्रिपेयर भी हो जाती है। मैं भी आपसे नोट्स शेयर करूंगा इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम, लेकिन आप अपने पास भी की पॉइंट्स के नोट्स बनाते जाएं। मिसाल के तौर पे मैंने किस तरीके से अर्ज़ की थी नोट्स बनाने की जनाब। मिसाल के तौर पे जैसे ये आपने लिखा लफ्ज़, ठीक है जी। लफ्ज़ होता क्या है जी कि बात, इस तरीके से की पॉइंट बना लिया और फिर नीचे इस एक एरो खींच लिए आपने, ठीक है जी, या ब्रांचेस बना ली। साथ जो है वो इनके कितने होती हैं, इनकी किस्में जी, दो किस्में होती हैं, मौजू, ठीक है जी, मुहम्मल, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ना वो मैंने ये आगे ट्री चलता जाएगा। फिर मौजू की कितनी किस्में हैं जी, फिर मौजू की दो किस्में हैं, ठीक है जी, कलमा और कलाम। मैं भी खैर आपको बना दूंगा जब ये ग्रामर एरिया कंप्लीट होगा तो मैं एंड पे आपको एक ट्री बना दूंगा, ठीक है जी, ताकि आप उसको इजीली तैयार कर सकें। लेकिन आप खुद भी साथ साथ बनाते जाएं क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाती है। सबसे पहले हमने देखा था जी कि हर एक चीज़ के कानून होते हैं। उर्दू के जो कानून होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं, ठीक है। कवायद के कितने हिस्से होते हैं जी, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव। हिस्सा सर्फ का की पॉइंट क्या था जी, मुफरद अल्फाज से यानी कि वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह। नहव जो होता है वो मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। फिर नहव के दो हिस्से हैं, ठीक है जी, नहव तफसीली, नहव तरकीबी। उसके बाद मेन हमारा एरिया स्टार्ट हुआ था जनाब, यानी कि लफ्ज़, आपके मुंह से जो बात निकली उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं जी, लफ्ज़ की दो किस्में हैं, ठीक है, मौजू और मुहम्मल, ठीक है। मौजू जो है जनाबे वाला वो कहता है तकरीर का मौजू, यानी कि उसका जिसका कोई ना कोई मैनी हो, ठीक है, जिसे मौजू कहते हैं। और वो लफ्ज़ जिसके कुछ मैनी ना हो उसे मुहम्मिल कहते हैं, ठीक है। फिर मौजू की आगे जो है वो किस्में स्टार्ट हुई थी, फिर दो किस्में हैं जी, कलमा और कलाम, ठीक है। कलमा जो होता है अकेला बामैनी लफ्ज़, और जो कलाम होता है जनाब वो दो या दो से ज़्यादा बामैनी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। कलमे की मिसाल हमने ली थी कि जैसे मस्जिद, ठीक है, घर। ये सिंपल लफ्ज़ तो समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका किसी से कोई रब्त नहीं है, किसी से कोई जोड़ नहीं है। तो ये कलाम जो होता है यानी कि मुकम्मल बात होती है, फ़िक्रा मुकम्मल समझ में आता है। जैसे वो मस्जिद आया तो अब समझ आई कि ताहिर साहब जो हैं या बशीर साहब जो हैं वो मस्जिद आए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर पहले लफ्ज़ की किस्में, मौजू और मुहम्मिल। फिर मौजू की दो किस्में, कलमा और कलाम, ठीक है जी। फिर कलमा की जो है ना वो तीन किस्में, इस्म, फ़ेल और हर्फ, ठीक है जी। इस्म जो है वो नाम के लिए, ठीक है जी, इस्तेमाल किया जाता है किसी जगह, चीज़ या कैफियत के नाम के लिए। अच्छा, फ़ेल जो होता है वो मानी के एतबार से मुस्तकिल होता है, किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर करता है। अकेला तो कुछ नहीं होता, कोई मैनी नहीं देता, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिल के जो है ना वो एक तो मैनी भी देता है और ताल्लुक भी पैदा करता है। जैसे कि एग्जांपल हमने देखी थी, मैं घर से मस्जिद तक गया, तो इसमें से हर्फ क्या है जी, वो से है, ठीक है जी। तो अब आप बना सकते हैं जी लफ्ज़, ठीक है। फिर इसकी किस्में हैं मौजू और मुहम्मल, ठीक है जी। फिर इसकी किस्में हैं कलमा और कलाम, ठीक है जी। और फिर कलमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने देखी थी जी इस्म की किस्में, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त। इसमें ज़ात जो होती है जो किसी वजूद और हकीकत को ज़ाहिर करे, जैसे महमूद, कलम, दीवार, घर, मस्जिद, कोई जानवर, शेर लगा लें, यानी कि जो किसी वजूद, किसी हकीकत को, जो चीज़ इन रियल दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में बताए। इसमें सिफ्त होती है जो किसी की अच्छाई या बुराई यानी कि खूबी को बयान करता है, ठीक है जी। नेक लड़की, तेज़ घोड़ा, ठीक है जी। इसमें नेक और तेज़ के हैं, ये इसमें सिफ्त है यानी कि खूबी,
ٹھیک ہے جی، وہ ایک نیک لڑکا ہے، تو اس میں خوبی کیا ہے؟ نیک ہونا، وہ خوبصورت لڑکا ہے، تو خوبی کیا ہے؟ وہ آپ نے انگلش میں چھوٹی کلاسوں میں ایڈجیکٹو جسے کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں ہم نے پڑھی تھیں جناب، تو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو ان کی ڈیفینیشنز آپ کو میں نے کل اکتوبر 2021 میں ہونے والا پیپر دکھایا، آپ دیکھ لیں کہ 4-5 ایم سی کیوز اس نے انہی چیزوں کے بارے میں ٹیسٹ کر لیے ہیں، اور جس بھائی کو تو آتے ہوں گے وہ تو ایسے فنگر ٹپس پہ کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا گیا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اور جس کو نہیں آتا ہوگا میرے جیسے کو، تو وہ پھر ظاہری سی بات ہے یہیں پہ ہی لوز اپ ہو گیا ہوگا، کیونکہ جنرل نالج ایریا تو ہر اسٹوڈنٹ کو نہیں آ رہا ہوتا، بہت کم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ایریاز پہ اگر آپ گرپ کر لیں انشاءاللہ تو یہاں سے آپ اچھے مارکس حاصل کریں گے تو آپ بوسٹ اپ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، لفظ کی دو قسمیں، موضوع اور محمل، اس کے بعد موضوع کی دو قسمیں، کلمہ اور کلام، پھر کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، پھر اسم کی 2 قسمیں، اس میں ذات اس میں صفت، پھر جو ہے جناب اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں معرفہ جو ہوتا ہے نا، خاص نام، پہلی تو یہ اس کا کی پوائنٹ ہے، خاص نام جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ، ٹھیک ہے جی، اس کو ظاہر کر اسے کیا کہتے ہیں، جیسے کوہ ہمالیہ، بانگ درا، لاہور، محمود، اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی وہ کام کر سکتا ہے کہ یہ اوپر آپ کو ڈیفینیشن دے کہ اس میں معرفہ کا وہ نہ ہو تو اس میں خاص، اس میں یہ بھی وہ یوز کر سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آتے ہیں جناب اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی جناب کتنی قسمیں ہیں؟ ٹوٹل 6 قسمیں ہیں۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام، اس میں تنکیر، ٹھیک ہے جی۔ اس میں علم کیا ہوتا ہے؟ اس کو پڑھتے ہیں جی، وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، غالب، مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء، اس میں علم، ٹھیک ہے جی۔ اس میں علم کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ میں سے ہم کہہ لیتے ہیں، جیسے ایک ریئل اگزامپل لے لیتے ہیں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، تو شاعر مشرق ان کا علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ایم سی کیوز بھائی جان اس بار ٹیسٹ ہو چکا ہے، بعد میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں نیکسٹ۔ اس میں علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے جی، 2 3 4 5، تو اب یہ دیکھ لیں کتنی ہیں جی، 5 قسمیں ہیں، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ واقعی ایم سی کیوز آیا تھا یا نہیں آیا تھا تو یہ آپ کو دکھا دوں جا کے جناب، اس میں علم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 3 4، ایگزیکٹ آپشن کیا ہے جی؟ 5۔ تو یہ بڑے مفت کے نمبر تھے بھائی جان، اگر کسی نے یہ گرامیٹیکل ایریا کیا ہوا ہو۔ نوٹس وغیرح خالی شیئرنگ سے، بھائی نوٹس تو ہزاروں کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، تھوڑی سی گائیڈنس بھی ضروری ہوتی ہے، کوئی مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں گے۔ اچھا جی اس میں علم کی قسمیں اب پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسم کی استعمال کے لحاظ سے نارمل کتنی ہے؟ اس میں صفت اور اس میں ذات، استعمال کے لحاظ سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، پھر اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ان 6 میں سے پہلی جو ہے وہ اس میں علم ہے، اس کو سٹارٹ کیا، پھر اس کی کتنی، اس میں علم کی یعنی کہ کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ خطاب، وہ اسم، اب اس کا کی پوائنٹ ہے جو آپ اپنے کاپی پہ لکھ لیں گے، جو خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، یہ اس کا کی پوائنٹ ہے، خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، اتنا لازمی ہے یہ، جیسے رستم زمان، شمس العلماء، خان بہادر وغیرہ۔ لقب کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں ہوگا کہ وہ جس طرح یہ شمس العلماء ادھر بھی دیا ہوا ادھر بھی دیا ہوا ہے تو وہ آپ کو دونوں میں سے کچھ ایک دے گا، اگر وہ یہ پوچھتا ہے نا یہ اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، یا وہ پھر خطاب دے دے گا اس میں سے کہ یہ خطاب ہے، لقب ہے، تخلص ہے، یا وہ اس میں علم دے دے گا، اس میں ضمیر، اس طرح کے آپشن دے گا، یہ نہیں دے گا کہ یہ دونوں آپ کو آپشن دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر اگر دے گا بھی تو اس میں علم کے سامنے خطاب لکھ کے، یا کوئی نہ کوئی آپشن میں ضرور فرق ہوگا، آپ کو واضح پتہ چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جو خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب۔ لقب جو ہوتا ہے خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، قائد ملت، ٹھیک ہے جی۔ لقب عام طور پر کسی واقعہ، وصف یا تعلق کی وجہ سے، اب یہ بھی اس کا کی پوائنٹ ہے، ایک تو قوم دے گی اور کس وجہ سے دے گی، اب آپ کو ہو سکتا ہے پیپر میں نہ سمجھ آ رہی ہو، کسی واقعہ، وصف یعنی کہ خوبی، صفت کو کہتے ہیں، یا تعلق، یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، واقعہ، وصف یا تعلق کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے۔ تخلص آپ نے بڑا مشہور چیز ہے، شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اسد اللہ غالب، اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے جی۔ تخلص کا استعمال فارسی ادب سے اردو میں منتقل ہوا، یہ آپ نے لازمی، تخلص کا استعمال کہاں سے وہ پوچھ سکتا ہے، فارسی ادب سے آیا، یعنی کہ لاطینی سے آیا، فارسی سے کہاں سے آیا، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، آسان چیزیں ہیں۔
کنیت جو ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا وراثتی، یعنی کہ ماں باپ یا بیٹ، ٹھیک ہے جی، وہ اسم ہے جو باپ ماں یا بیٹے یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن خطاب، ابن مریم، ابو القاسم، ابو تراب، ٹھیک ہے جی۔ ان میں ابن خطاب حضرت عمر فاروق کی کنیت ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے والد خطاب کی وجہ سے ابن خطاب یعنی کہ خطاب کا بیٹا۔ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، حضرت مریم ان کی والدہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ابو تراب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ مثال کے طور پہ ایم سی کیوز اس طریقے سے بنا سکتا ہے کہ ابو تراب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کنیت کون سی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیچے آپ کو آپشن دے دے گا ابو تراب، علی، حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کون سی کنیت ہے جی؟ ابو تراب، یعنی کہ لنک ہوگا۔ یہ کیسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کنیت ان میں سے کون سی ہے، تو اس کا لنک ہوگا کہیں نہ کہیں، جیسے ابن خطاب، ابو القاسم، بیک پہ کوئی لنک بن رہا ہوگا، ابو تراب، ٹھیک ہے جی، کوئی نہ کوئی لنک بن رہا ہے، ابن مریم، ٹھیک ہے جی، تو یہ لنک کسی آپ کے وراثت سے جڑ رہا ہوگا، ماں باپ سے، دادا دادی سے، کہیں سے بھی۔ تو عرف جو ہوتا ہے وہ اسم جو یا تو والدین بچپن سے ہی بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں، یا اصل نام بگڑ کر یا پھر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے ایک نام مشہور ہو جاتا ہے، نفرت اور حقارت کی وجہ سے بھی پڑ سکتا ہے، جیسے پپو، مٹھو، چندا، مون، مختلف نام ہیں، چھوٹو، لمبو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے جناب یہ چیز دیکھ لی کہ اس میں معرفہ کی مین 6 قسمیں، پھر اس میں پہلی قسم اس میں علم، ٹھیک ہے جی، جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، پھر اس میں علم کی قسمیں، خطاب جو ہوتا ہے خوبی کی وجہ سے حکومت دے، لقب جو ہے وہ خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، تخلص سے شاعر استعمال کرتا ہے، کنیت جو تعلق، وراثتی تعلق ظاہر کر رہا ہو، عرف جو ہے وہ بچپن سے کسی خوبی، خامی، نفرت یا پیار کی وجہ سے ڈال دیا جائے، اکثر وہ لڈو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، اب اس میں معرفہ کی دوسری قسم ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، پہلی قسم ہو گئی یہ والی جناب، اس میں ضمیر۔ تو یہ کی پوائنٹس ہی اصل گائیڈنس ہوتی ہے جو پیپر میں آپ کے ذہن میں رہ جائے گی، اور یہ آپ کو انشاءاللہ وہاں کام آئے گی۔ اس میں ضمیر جو ہے جناب، اس کو ضمیر شخصی بھی وہ کہتے ہیں جی، کہتے ہیں سیکنڈ نیم، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ والا نام کی بجائے وہ یہ والا نیم دے دیں۔ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، کیونکہ تحریر و تقریر میں ایک نام کا بار بار لانا معیوب سمجھا جاتا ہے، مثلا وہ، تو، تم وغیرہ، جیسے ندیم آیا، اس نے سبق پڑھا، وہ چلا گیا۔ اچھا، آپ نے چھوٹی کلاسز میں پڑھا ہوگا کہ وہ یہ اصول تھا کہ ایک مثال کے طور پہ آپ لگا لیں اسد، ایک ایزیومڈ نیم یوز کر رہا ہوں، کہ آپ نے بار بار یہ نہیں لکھنا اسد واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، اسد واز این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، نہیں، آپ دوسرے تیسرے فکرے سے پھر ہی کا استعمال کریں گے۔ تو یہاں بھی وہی بات وہ کر رہا ہے کہ بار بار آپ جو ہے نا وہ نام استعمال کی جگہ پھر وہ اور تو، تم وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہو، ندیم آیا، اس نے سبق پڑھا، وہ چلا گیا۔ اس میں اس اور وہ دونوں ضمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہیں۔ ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے، جس کی جگہ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ندیم کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے، تو ندیم کو کیا کہیں گے بھائی، اس میں مرجع، ٹھیک ہے جی۔ جس کی ندیم کی جگہ پہ بعد میں وہ، تو، تم استعمال ہو، تو ندیم کیا ہوگا، مرجع ہوگا، اور وہ، تو، تم والے الفاظ کیا ہوں گے، اس میں ضمیر ہوں گے۔ اس میں ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں جناب، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی، جو آپ نے اپنی میٹرک ایف ایس سی تک پڑھی ہوگی، جو ہے نا وہ سبجیکٹو کیس، پوسیسو کیس، آبجیکٹو کیس، یہ آپ نے پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ضمیر فاعلی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جی سبجیکٹو کیس، ٹھیک ہے جی، جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جسٹ آپ نے جو ہے نا وہ ڈیفینیشن اس کی یاد کرنی ہے، زیادہ اس کی گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں نے اس لیے پڑھا رہا ہوں، یہ ڈیفینیشن وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کون سی ضمیر کی قسم۔ پہلے تو اس میں ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں جی، 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی۔ پہلی جو ہے وہ ضمیر فاعلی ہے، وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کو اینڈ پہ بعد میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی دیکھتے ہیں۔ ضمیر مفعولی کیا ہوتا ہے جناب، وہ ضمیر جو کسی مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کسی مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، وہ ضمیر اضافی کیا ہوتا ہے، وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا، اس میں جناب پہلا ہے ضمیر فائلی، جو کسی فعل کا یعنی کہ کام کا فائل، فائل کون ہوتا ہے جی؟ کام کرنے والا، ٹھیک ہے جی، فائل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، فعل ہوتا ہے کام، یعنی کہ آپ نے کام کیا، ٹھیک ہے جی، تم نے کرکٹ کھیلی، ٹھیک ہے جی، اب کرکٹ کھیلنا فعل ہے، تم کیا ہو گئے؟ ضمیر فائلی، ٹھیک ہے جی۔ عمیر نے خط لکھا، لکھنا کیا ہے؟ فعل ہے، تو اس میں فعل کا فائل، فائل کون ہے؟ عمیر، فعل کیا ہے؟ لکھنا، عمیر نے خط لکھا، عمیر فائل ہو گیا اور لکھنا فعل ہو گیا۔ یہ کیا ہوگا جی؟ جو کسی فعل کا فائل رہی ہو، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہوگا؟ ضمیر فائلی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے، مثال کے طور پہ وہ ڈیفینیشن بھی دے تو یہ کیا چیز ہوگی؟ جو کسی فعل کا فائل، فائل کا آپ نے دستی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھائی جان یہ ضمیر فائلی ہے، جو وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ، مفعول، ٹھیک ہے، اب مفعول ہوتا ہے جس پہ کام کیا گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ اگزامپل لیتے ہیں اے اور بی کی، ٹھیک ہے جی، اے نے جو ہے وہ بی کو مارا، اے کیا ہے؟ فائل ہے، جسے مارا گیا وہ کون ہے؟ مفعول، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک تو جو ہے وہ مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے، یعنی کہ اسے مارا گیا، انہیں مارا گیا، تجھے لوٹا گیا، یعنی کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک قاتل ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے، جو قاتل ہے وہ فاعل ہے، جو مقتول ہے وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے ڈیفینیشن سے کس طریقے سے پتہ کرنا ہے کہ کس چیز ضمیر فاعلی کی ہے، مفعولی کی؟ تو مفعول کو، تو ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، یعنی کہ یہ وہ پوسیسو کیس ہے، یو، یور، یو، ٹھیک ہے جی۔ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا، ان کا، تیرا، تمہاری، میرا، میری، ٹھیک ہے جی۔ تو جو مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ بن کر استعمال ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں آپ نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اور بہت اس میں سے اگر ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو بہت آسان چیز ہے یہ۔ اچھا جی، مضاف الیہ، وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، یعنی کہ تمہارا قلم، ٹھیک ہے جی، تو اس میں قلم تو ہو گیا نا وہ پروڈکٹ، ٹھیک ہے، تو کس کا ہے؟ تمہارا، یہ مضاف یعنی کہ جو چیز، اور جس کے پاس وہ مضاف الیہ رکھنے والا یعنی کہ کوئی چیز، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم موصول، ہم نے پڑھا اسم علم، ٹھیک ہے جی، اسم علم کی پھر ہم نے آگے 5 قسمیں دیکھیں، پھر ہم نے اسم ضمیر، پھر اسم ضمیر کی 3 قسمیں، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی، پھر اس کے بعد ہم اگلی اس کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، جو کوئی، جسے، جنہیں، جو کچھ قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اگر آپ فارغ کہیں کرکٹ کھیل، مثال کے طور پہ ملے، ٹھیک ہے جی، تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، جس سے تم ملے، تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اشارہ، آپ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ، وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہونے، اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اشارہ ایک ہوتا ہے دور کا، اسے اشارہ بعید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اشارہ قریب ہو تو اشارہ قریب بھی اسے کہتے ہیں۔ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اشارے کے، وہ کہتے ہیں اشارے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں، قریب اور دور، وہ یہ، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے وہ دور کے لیے، یہ نزدیک کے لیے، وہ دور کی چیز اور یہ نزدیک کے لیے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے وہ لڑکا، یہ کتاب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ لڑکا، لڑکا کیا ہے؟ اس میں مشار الیہ ہے، یہ نزدیک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کتاب کیا ہے؟ مشار الیہ ہے، وہ اور یہ اس میں اشارہ ہیں، لڑکا اور کتاب مشار الیہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں استفہام، استفہام ہوتا ہے کویسچن سے نکلا ہے، فہم، سوچ سے نکلا ہے، استفہام بات پوچھنے یا سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے کون، کس، کن، یعنی کہ وہ کویسچن، واٹ، وائی، ہو، یا آپ یوز استعمال کرتے ہیں نا، کون، کب، کیسے۔ اس میں تنکیر جو غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں، کسی، کچھ، کوئی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ خاص نہ ہو کوئی شخص، کسی کے لیے بھی، نارمل میں، ٹھیک ہے جی۔
آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں معارف آج کمپلیٹ ہوا جی، اس کو شارٹلی ریوائز کر لیتے ہیں سارے کو۔ لفظ کی دو قسمیں، موضوع، ٹھیک ہے جی، موضوع کی پھر آگے دو قسمیں کلمہ اور کلام، کلمہ کی پھر تین قسمیں اسم فعل حرف، ٹھیک ہے جی۔ اسم کی جو ہے وہ نارمل میں دو قسمیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات اور اسم صفت کے بعد استعمال کے لحاظ سے پھر اس کی جو ہے وہ دو قسمیں، اسم معرفہ اسم نکرہ۔ پھر اسم معرفہ آج ہم نے کمپلیٹ کیا، یعنی کہ جو کسی خاص شخص یا جگہ کے خاص نام کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے جی، اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کی 6 قسمیں، پھر اسم علم پہلی قسم اس کی آگے 5 قسمیں ہم نے دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اسم ضمیر کو دیکھا، اس کی مکمل آج باقی قسمیں اسم معرفہ کی ہوگی، کل انشاءاللہ اسم نکرہ کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں گرامیٹیکل پورشن انہی میں سے ہے بھائی، یہ بڑے مفت کے نمبر ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ سب کامیاب ہوگے۔ بس جو ہے نا وہ ٹرسٹ کر کے آپ چلتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔